पी टी आई की सफ़ों में जो बज़ाहिर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा बेतरतीबी, लैक ऑफ डिसिप्लिन और अफरा तफरी। तो आप कह रही हैं कि बगावत हो गई है, ये मेरा नहीं ख्याल है ये बगावत है, ये अच्छी बात है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी में होनी चाहिए। 2018 में जब वो गए, वो इतने साल जलावतन भी रहे, आते ही उन्होंने कहा कि जी हम बेकसूर हैं, एक्सेप्ट कर लिया, विदाउट ड्यू प्रोसेस उस केस का चले बगैर। इस वक्त अब से नहीं है, ये तो शुरू से था। वो बांग्लादेश में जो हुआ था, मुजीबर रहमान को अरेस्ट कर दिया, फिर हमने उसको छोड़ दिया। 2-3 लोग डिपोर्ट किए हैं पाकिस्तान आर्मी में थे, अफगान नेशनल्स, बट दे वर ऑफिसर लेवल कैडर में पाकिस्तान। तब ये आए थे यहाँ पे 1979 में, वॉर के बाद आए थे। अदरवाइज जो इंटरेक्शन है वो सदियों का है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताबदी। प्रोग्राम यास्मीन की बैठक, चैनल बागी टीवी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉन के बड़े वेटरन जर्नलिस्ट और मीडिया स्टडीज़ पढ़ाते भी हैं, इंतखाब हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम इंतखाब साहब, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, कैसी हैं? जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर बस भी आप आपने तशरीफ बुलाया लाए। तो हम आ गए। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मिलना भी बहुत वैल्यूएबल है। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा हनीफ साहब, ये बताइए कि पहले पीटीआई ने एमडब्ल्यूएम को ज्वाइन करना था, मजलिस वहदत मुस्लिमीन, और जब आपको यकीनन याद होगा कि जब इमरान साहब जेल में थे तो सबसे पहले और ख़ाली वही एक पॉलिटिकल रहनुमा थे जो वहाँ जाके उनको मिले, ऐलान भी हो गया और बहुत ज़्यादा मैंने इधर उधर देखा कि सुन्नी शिया भाई भाई और एक बड़ी यकजहती का इस्तेमाल। उसके बाद से जब ये जेल में थे, आई डोंट नो व्हाट चेंज्ड, जो इनके अब छोटे मोहरे सामने आ गए हैं मीडिया में, वो इस बात से इत्तेफाक भी नहीं करते। कोई कहता है जी इमरान साहब का फ़ैसला था, कोई कहता है कि ये इमरान साहब का फ़ैसला नहीं था, वल्लाह आलम, कि उन्होंने फिर एसआईसी ज्वाइन कर ली। अब एसआईसी के अपने बानी भी बग़ैर अपने बैनर के पार्टी के लड़े, उन्होंने कोई रिज़र्व्ड सीट्स भी जमा नहीं कराई। ये तो एक बैकग्राउंड है। मेरा सवाल ये कि शायद मैं गलत हूँ, मगर मुझे ये महसूस होता है इंतखाब साहब कि पीटीआई की सफ़ों में जो बज़ाहिर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा बेतरतीबी, लैक ऑफ डिसिप्लिन और अफरा तफरी है। ये चीज़ आगे दिनों में इनको कितना ज़्यादा और नुकसान दे सकती है, या कोई नुकसान ख़ास नहीं होगा? मेरे ख्याल में ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आई है, ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, इसी की कमी है। ये जो फैसला हुआ है कि इसको ज्वाइन करना है और इसको नहीं करना, और बाद में ये साबित हुआ कि इसको ज्वाइन करना गलत था। ये हमारे एक प्रोग्राम में मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो लोग डेमोक्रेसी में हिस्सा लेने के क्लेमेंट हैं पाकिस्तान में या हर जगह, उन्हें पहले खुद डेमोक्रेटिक होना पड़ता है। अच्छा, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? पार्टिसिपेशन। जब पार्टिसिपेशन होती है तो ऑनरशिप होती है। तो हमारे यहाँ तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो दो पार्टीज़ को कहते हैं ना, पीपल्स पार्टी और PMLN जो है, ये ख़ानदानी पार्टी है, ये किसी को अंदर बाहर से आने नहीं देते। तो इसमें इमरान खान जो है वो डोमिनेंट है, और अगर बग़ैर किसी मशवरे के आप कोई डिसीशन ले लेते हैं, मशवरे से अगर लेते हैं, तो जो गलती आप करके सीखते हैं वो करने से पहले ही आप सीख लेते हैं कि ये अगर करेंगे तो उसका ये नुकसान होगा। तो मुझे तो यही लगता है कि वो जो लोग कह रहे हैं कि ये फ़ैसला गलत था, वो शायद इसी तरफ हिंट कर रहे हैं कि मुशावरत से फ़ैसला नहीं था, होना चाहिए था। अच्छा, अब ये जो लोग आप कह रहे हैं कि ये जो पार्टी में चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गॉड हैं, वो अब डिक्टेट कर रहे हैं, असल में इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी का जो फेथफुल एसेट है वो यही लोग हैं। 2-3 लोग हैं, एक खातून है, KPK से ही हैं, एक और MNA भी आ गए हैं, वो सच्चे हैं। वो जो उन्हें सही लगा उन्होंने बताया है। जो बंदा बादशाह को कहता है कि बादशाह ने कुछ नहीं पहना हुआ, तो आपने वो कहानी हमने स्कूल में पढ़ी थी, द किंग इज़ नेकेड। तो वो बादशाह को कोई कहेगा कि तुमने कुछ नहीं पहना हुआ, तो उसे पता चलेगा ना कि मैंने कुछ नहीं पहना हुआ। तो ये लोग जो है ये एक्चुअली बता रहे हैं कि ये गलती थी, और डेमोक्रेसी में इसी की तो ज़रूरत है।
اور یہ ڈیموکریسی ہے پارٹیسپیٹری پالیٹکس. تو پارٹیسپیٹری پالیٹکس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ غلطی سے بچ رہے ہیں. بفور یو ٹیک ایکشن اٹ از پوائنٹڈ آؤٹ کہ یہ غلطی آپ یہ نہ کریں, اور جو اوور ویلمنگ ریزن سے بات صحیح ثابت ہوتی ہے اس پہ آپ عمل کرتے ہیں. تو یہ جو نقصان ہوا ہے یہ اسی کا ہے. اور پہلے بھی کئی دفعہ یہ عمران خان تو نووس ہے نا اس جو ایرنا ہے پالیٹکس میں, جو بڑے بڑے سینئر لوگ تھے انہوں نے بھی غلطیاں کی ہیں اگر انہوں نے فیصلے ون سائیڈڈ کیے کسی سے پوچھے بغیر. تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ بغاوت ہو گئی ہے, یہ میرا نہیں خیال ہے یہ بغاوت ہے, یہ اچھی بات ہے, یہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہونی چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کی ڈائریکشن بھی صحیح رہتی ہے, اینڈ اٹ ورکس ایز این انسٹیٹیوشن. انتخاب صاحب بغاوت نہیں, میں نے کہا جہاں پہ مجھے ایک لیک آف ڈسپلن یا ایک دوسرے کو کنٹرڈکٹ کرنا. ڈس ایگریمنٹ از ناٹ لیک آف ڈسپلن. ڈس ایگریمنٹ از دی ہارٹ اینڈ سول آف ڈیموکریسی. صرف یہ ہے کہ ڈیموکریسی میں یہ بھی ہے کہ یو ہیو دا فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ آئی ہیو دا فریڈم آف ڈس ایگریمنٹ. دونوں کو صبر سے کام لینا ہے. جو سچی بات ہے اسے تسلیم کر لیں بس. جو ڈس ایگری کر رہے ہیں ان کی بات سنیں, انہیں نکالیں نا پارٹی سے. ہو سکتا ہے وہ صحیح کہتے ہو, آپ سے زیادہ صحیح کہتے ہو. دوسرا سوال میرا یہ ہے انتخاب صاحب آپ سے کہ حسن اور حسین شریف دونوں کو تینوں ریفرنسز میں, یعنی پاناما کیس میں اور العزیزہ کیس اور فلیگ شپ ریفرنس میں, یہ پروکلیمڈ آفینڈرز ڈکلیئر کیے گئے تھے غالباً 2018 میں. پھر یہ لوگ خود ساختہ جلا وطنی میں رہے 6 سال. اب جب واپس آئے تو ان کے وارنٹس گرفتاری کے سسپینڈ بھی ہوئے. ان کی جو پلی تھی اپیل کی ایکویٹل کی وہ بڑے آرام سے قبول بھی ہو گئی اور کیس بند ہو گیا, ان کو فارغ کر دیا گیا ہر کیس سے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں اب 2018 میں جب وہ گئے وہ اتنے سال جلا وطن بھی رہے, کیس نہیں چلا. آتے ہی انہوں نے کہا کہ جی ہم بے قصور ہیں, ایکسیپٹ کر لیا وداؤٹ ڈیو پروسیس اس کیس کا چلے بغیر اس وقت. تو اگر یہ فیصلہ درست بھی ہے, مان لیا قانونی طور پہ درست بھی ہے, لیکن لوگوں کو کیا قانونی طور پہ وہ درست ہوتا ہوا نظر آنا نہیں چاہیے؟ اس کا ایک ڈیو پروسیس کا ٹائم نہیں دینا چاہیے؟ ورنہ لوگ تو جو رائے اپنی بنا لیتے ہیں وہ تو ایک یہی ہوگا کہ جی ان کو چونکہ سہولت دی جا رہی ہے, ایک زمانے میں عمران صاحب کو تھی, اس لیے یہ کیا جا رہا ہے. میڈم یہ بھی یہ جو آپ نے لفظ سنا ہوگا لیول پلے فیلڈ, تو یہ جو لیول پلے فیلڈ بنائی گئی تھی یہ شاید اس کا لاسٹ, دونوں بھائی جو ہیں یہ لاسٹ مین ان ہیں. پہلے اس سے پہلے پورے خاندان کو اسی طرح فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا, اور یہ جو لاسٹ ہوا ہے 2018 میں ان پہ جو پرچے ہوئے ہیں وہ میں نے ایکٹیولی اس کو کور بھی کیا ہے. میں اسی ملک کا رہنے والا ہوں, اسی شہر کا رہنے والا ہوں, میرے لوگ واقف بھی ہیں بہت زیادہ. تو یہ ساری سختیاں جو ان پہ کی گئی تھیں وہ تو ثابت کوئی بھی نہیں رہی کسی کورٹ میں بھی. اچھا پہلے جو تھا وہ یہ شروع اب سے نہیں ہے, یہ تو شروع سے تھا. وہ بنگلہ دیش میں جو ہوا تھا, اب ایک مجیب الرحمان کو اریسٹ کر دیا, پھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا. پھر بھٹو فیملی پہ جو پرابلمز آئی تھیں, پھر بے نظیر آ گئی 1986 میں جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. تو اس کا جو کچھ بھی امیج کریٹ کیا گیا تھا فار 10-11 ایئرز اگینسٹ دی پیپلز پارٹی, تو وہ لوگوں کے دلوں میں جو امیج پیدا ہوا تھا وہ اس سے ڈفرینٹ تھا. آپ کو یاد ہے نا لاہور میں جب بے نظیر آئی تھی, جی جی, تو کتنی میں نے پھر ان کی جب وہ پرائم منسٹر بھی بنی تھی تو ان کی پبلک ریلیز بھی کور کرتا, ان کے ٹرک پہ بھی ہم چڑھے ہوتے تھے, وی ور فیسیلیٹیٹڈ. تو وہ اتنا جم غفیر جو آپ نے ملنگ کراؤڈ لفظ سنا ہوا ہے وہ میں نے دیکھا ہوا. مینار پاکستان جب یہ آئی تھی نا پاکستان بے نظیر, اس وقت میں کراچی ہوتی تھی, اور مجھے یاد ہے کہ شارع فیصل پہ نرسری راضی روڈ سے جہاں سے سڑک نکلتی تھی, تو میں اپنے ماموں کے ساتھ وہاں گئی تھی. اور آپ مطلب میری عقل آج بھی حیران ہوتی ہے کہ ایک دنیا تھی ادھر سے لے کے جہاں بھی وہ جا رہی تھیں اپنے بلاول ہاؤس یا جو بھی وہ بھٹو ہاؤس تھا اس وقت, وہاں تک لوگ ہی لوگ,
صرف ایک جھلک دیکھنے کو اس کے کھڑے تھے. تو اچھا اس سے پہلے مجھے یاد آ گیا ایک کریکٹر ہوتا دلہ بھٹی. ہاں دلہ بھٹی جو تھا وہ جو اکبر تھا اس کا لٹیرا تھا, ڈاکو تھا, تو عوام کا وہ ہیرو تھا. وہ جو کچھ اسٹیٹ کی فوجوں سے سونا سونا لوٹتا تھا لوگوں میں بانٹ دیتا تھا. اب جب اس کی پھانسی ہوئی ہے تو ابھی تک لوگ اسے ہیرو سمجھتے ہیں. جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا جو ورژن ہے کہ ہی واز اے پلنڈرر, ہی واز اے رابر, اور اس کو ہم نے سزا کے طور پہ پھانسی لگائی ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اسی طرح یہ جو بھگت سنگھ کا واقعہ تھا, بھگت سنگھ کو آج کل پھر وہ سوشل میڈیا پہ چلا ہوا ہے, میں نے اس پہ اس کی کیس فائل بھی دیکھی ہے. وہ ایک کنوکٹ تھا برٹش انڈیا کا, اس نے ایک ینگ 21 ایئر اولڈ نیا بندہ آیا تھا ہینڈرس یا اس طرح کا اس کا نام تھا, اس کو گولی مار کے مار دیا تھا. ابھی تک وہ ہیرو ہے. بیفور پارٹیشن جب یہاں پہ انگریز تھے ان کا پورا تسلط تھا تب بھی وہ ہیرو تھا. اور اب یہ جو ہمارا پاکستان کا کیس ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پرائم منسٹر بننا جو ہے, آپ چیک کریں ذرا, پرائم منسٹر بننا اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں. یہاں پہ یا آپ پھانسی لگ جاتے ہیں, یا آپ کو جلا وطن ہو جاتے ہیں, یا آپ بے نظیر کی طرح سڑک میں مرڈر ہو جاتے ہیں. یہ کوئی آسان کام تھوڑا ہی ہے. اور یہ جو ریپوٹیشن جو ہے کہ ایک نکلتا ہے پکڑا جاتا ہے پھر وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے, وہ پھر پکڑا جاتا ہے پھر نکل جاتا ہے. ایک تو یہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے پروسیکیوشن کا وہ غلط ہے. یہ پولیس کی طرح یہ جو اسٹیٹ کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور عام آدمی کو چھتر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس نے کیا ہے. کورٹ میں وہ ثابت نہیں ہوتا, ڈاکو باہر آ جاتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں ان پہ جو الزامات لگتے ہیں, فار ایگزامپل میں آپ کو یہ بالکل صحیح انفارمیشن بتا رہا ہوں, اس دفعہ جو پکڑے گئے تھے وہ بڑے ٹاپ بیوروکریٹس بھی پکڑے گئے تھے. تو میں بڑا انوالو تھا اس کی رپورٹنگ میں, اور میرے دوست بھی بن جاتے ہیں. مجھے یہ صحیح بات ہے کہ جو نیب ہے جو پکڑ کے کہتی ہے کہ اس نے اتنے پیسے کھائے ہیں اتنے, اس کے پاس انویسٹیگیشن کی ابیلٹی نہیں ہے. وہ پکڑ لیتے ہیں, پہلے وہ ہتھکڑیاں لگا دیتے تھے, آپ کو پتہ ہے. جی ہاں, ایک پرائیویٹ سرگودا یونیورسٹی کے پرائیویٹ کیمپس میں, وہاں پہ میں بھی پڑھاتا تھا, اس کے وائس چانسلر کی ڈیتھ ہو گئی تو ہتھکڑیوں سمیت تصویریں اتار دی. پنجاب یونیورسٹی کا تھا وہ وائس چانسلر جس کے والد بھی جرنلسٹ تھے, اور ان کے تایا جو سرفراز نہیں وہ پاکستان ٹائمز کے میگزین ایڈیٹر تھے, اس کو تو ہتھکڑیاں لگا دیا. وہ باہر سے کیمسٹری کا تھا, ہمارے جرنلزم کی طرح کا ٹیچر نہیں تھا, وہ امریکہ سے پڑھ کے آیا ہوا تھا, ڈاکٹریٹ کی, ہتھکڑیاں لگا دی اسے. اس سے علاوہ انہیں کچھ نہیں آتا. نواز شریف کو پکڑ لیا ہتھکڑی لگا دی, شہباز شریف کو پکڑ گیا اس کو ہتھکڑیاں لگا دی. جو اصل چیز ہے پروسیکیوشن میں, اب لائر بھی ہے کہ جو ویسٹ ہے وہاں پہ 100% پروسیکیوشن کا ریٹ ہے, بیکاز کہ وہ پہلے ایویڈنس جب تک اکٹھے نہ کر لے جس سے کنوکشن ہو سکے وہ کسی کو اریسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. اور اینڈ دس از دا بیسک ہیومن رائٹ آف ایوری باڈی کہ اس کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج نہ کیا جائے. اب یہ جو لوگ ہیں یہ ویک بھی ہوتے ہیں نا, اب یہ باعزت بڑی ہو گئے ہیں تو انہیں ڈیفیمیشن کا سوٹ کرنا چاہیے, تو یہ نہیں کرتے, کیونکہ جو پہلے ان کو پکڑا گیا ہے وہ ایک بندوبست کے ذریعے پکڑا گیا ہے, ان کو چھوڑا گیا ہے وہ بھی ایک بندوبست کے ذریعے پکڑا گیا. صاحب ایک بات بتائیں, یہ ایون فیلڈ کس کا ہے؟ میرا اور آپ کا وہ انہیں کا ہی ہے, وہ وہیں پہ رہتے ہیں, سب بتاتے ہیں یہ انہیں کا ہے. آج عمران خان کی آپ نے دیکھی نہیں, کل انہوں نے جیل ٹرائل میں جو میڈیا سے گفتگو کیا, اس نے کہا کہ یہ مجھ پہ سزا دی ہے مجھے کہ ملک ریاض کا پیسہ میں نے آرڈر کر دیا تھا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جائے. وہ یہ تو چیک کریں کہ وہ پیسہ کس کا تھا. وہ کہتا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے میں اس کو ریفر کر رہا ہوں کیونکہ اگر کوئی مجھے چیلنج کرے گا میرے پاس ایویڈنس تو کوئی نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے ملک ریاض نے یہ جو ان کے 2 صاحبزادے ہیں ان میں سے ایک سے پراپرٹی خریدی تھی, اس کی پیمنٹ تھی وہ. تو یہ تو ہے نا کہ یہ آپ بتائیں کہ منی ٹریل لیں, آپ لے کے جائیں گی $50,000 تو آپ کو ایئرپورٹ پہ پکڑ لیں گے, تو یہ پیسے کیسے چلے گئے؟ صحیح, یہ تو ہے نا سارا. اصل بات یہ ہے کہ میں اور آپ امیجز کے لوگ ہیں, ہماری جو سبجیکٹ ہے وہ امیجز کا ہے. تو آپ چاہے جو مرضی کر لیں, جو آپ کا ایکشن ہے وہ ایک امیج کریٹ کرتا ہے, اور آپ کا جو امیج ہے اس سے ہر قسم کا خوف ختم ہو گیا ہوا ہے. یہ جو مہنگائی ہے نا, جو ایک ٹماٹر 300 روپے کا, اسے کسی کو خوف ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ کے ساتھ پیچھے طاقتور ہے. تو جتنے بھی ہمارے دوست ہیں, طاہر ملک وہ میرے ساتھ ہی اندرون شہر میں ہم زندگی گزاری ہے, ہم نے ایک ہی اسکول میں پڑھے ہیں. جتنے بھی بدماش بڑا ہوتا ہے نا اس کے پیچھے اتنی طاقتور لوگ ہوتے ہیں.
بچ کے جانا تو میں تو اشارہ توڑوں گا مجھے پکڑ لیں گے، تو جنہوں نے 300 قتل کیے وہ نہیں پکڑے جاتے. تو یہ سارا کچھ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے. اب کلیئرلی لوگ ایکسپریس بھی کرتے ہیں کہ اب یہ آپ کے پاس انٹریکٹیو ایک مشین آ گئی ہے، اس میں لوگ کمنٹ کر دیتے ہیں. پہلے سب کو پتا تھا نائی کی دکان پہ اخبار جو مہدی حسن کہتے تھے جاتا ہے وہاں پہ زیادہ پڑھا جاتا ہے، تو وہاں پہ لوگ یہی باتیں کرتے تھے نا جو آپ انٹرنیٹ پہ کرتے ہیں. دے نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو جب تک آپ، میرا تو ایک سنسیئر مشورہ یہ ہے کہ اپنے امیج کو بڑھانے کے لیے آپ جو کرتے ہیں وہ اچھا ہونا چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا ایک آخری سوال آپ سے ذرا ایک مختلف نوعیت کا، کہ پاکستان نے نئے سرے سے افغانیوں کا ڈپورٹیشن کا سلسلہ شروع کیا. پہلے بھی بہت لوگ بھیجے، اس دفعہ انہوں نے ایسے بھی 2-3 لوگ مطلب ڈپورٹ کیے ہیں جو پاکستان آرمی میں تھے، افغان نیشنلز، بٹ دے ور آفیسر لیول کیڈر میں پاکستان. اب اس وقت جبکہ افغانستان کی سرزمین کو بہرحال یوز تو کیا جا رہا ہے اگینسٹ پاکستان. کل سپیک پہ وہاں پہ گوادر میں کوئی حملہ وغیرہ بھی خبر آئی وہاں پہ بھی. تو پاکستان کی آپ کے خیال میں، کہ ظاہر ہے آپ نے اس چیز کو چیک تو کرنا ہے، لیکن کس طریقے سے ہم یہ انشور کریں کہ اس کے اگر واقعات افغانستان سے اس وقت اوور نائٹ ختم تو خیر نہیں ہو سکتے، لیکن کم سے کم ان میں کمی پیش آئے. کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں ایک تو یہ بھی آ گیا نا، آپ نے دیکھا ہے کہ 2 آفیسرز انہوں نے، ایک کیپٹن رینک کا اور ایک جو لیفٹیننٹ ہے. تو یہ بڑی سیریس بات ہے کہ اب انہیں پتہ چلا ہے کہ یہ ملک کے لیے صحیح نہیں ہے. دے ور ناٹ سولجرز، دے ور آفیسرز. اور یہ جو سیکنڈ لیفٹیننٹ کیپٹن، ان میں جو لکی ہوتے ہیں، جو زیادہ اچھے ثابت ہوتے ہیں، وہی چیف آف دی آرمی اسٹاف بنتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بچے ہوتے ہیں نا، دے آر پبس. تو وہاں پہ 2 بندے آ جائیں اور آپ کو بعد میں پتہ چلے کہ یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، تو یہ بڑی سیریس بات ہے میرے مگر نزدیک. سر اس میں یہ نہیں ان کو چاہیے کہ یہ جب شروع میں آپ انڈکشن کرتے ہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر میں آج کل زمانہ ایسا ہے، میرے گھر میں اچانک تو نہیں نا ان کی میرے گھر میں ملازمہ آتی ہے تو میں پہلے اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں ایگزیکٹلی کہ یہ نا، اگر وہ میرے گھر میں بعد سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو یہ تو میری ذمہ داری ہے کہ میں نے اس کو چیک کیوں نہیں کیا. بالکل. اچھا یہ جو افغان کا ایشو ہے، یہ ہمارا جنرل ضیاء کے زمانے میں منع کرتے تھے لوگ کہ آپ اس کے اندر نہ جائیں اور اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. تو جو لوگ اس وقت سپورٹ کرتے تھے، جیسے یہ نواز شریف کو لوگ، پتہ نہیں بات صحیح ہے کہ نہیں، جنرل ضیاء کہتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، تو اب وہ بھی کہتے ہیں ہم نے غلط کیا تھا. ہم نے اس وقت جرنلزم سٹارٹ کی تھی تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ جو ادھر جو انٹریکشن یہ شروع ہو گیا ہے، اس میں گنز اور نارکوٹکس اور انٹالرنس، اور جو ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے وہ مکے سے ہوتا تھا. ایک بندہ کتنے مکے مار لے گا؟ 10 مار لے گا. اور آپ کے ہاتھ میں آ گئی کلاشنکوف اور ایک چھٹے سے آپ 30 بندے مار دیں، پھر آپ کے پاس بومز آ گئے، سارا کچھ آ گیا. تو اب اس کا بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ عمران خان کے زمانے میں جب ہوا تھا تو میں نے اس کو، چونکہ مجھے دنیا جاننے کا شوق ہے اور میں یہ سبجیکٹ پڑھاتا بھی ہوں. بالکل. عمران خان کے دور میں جب وہ امریکہ نکل گیا تھا تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ اب وہاں سے نکل گیا ہے. تو ملٹری جب نکلتی ہے تو پھر بھی اپنی پریزنس رکھتی ہے. یہ ہسٹوریکلی آپ بوناپارٹ کی بھی ناولز پڑھیں، اس کی ہسٹری پڑھیں، تو وہ اپنی سیفٹی کی چیزیں کر کے جاتی ہے. جو دشمن کو فائدہ ہونا ہے وہ تباہ کر جاتی ہے. پرانے زمانے میں کنوؤں میں زہر ملا دیتے تھے تاکہ پانی پئیں تو مر جائیں وڈراول کے وقت. انفراسٹرکچر تباہ کر دیتے تھے، اسلحہ تباہ کر دیتے تھے. تو اس وقت ضرورت تھی ان کو، ہمیں یہ جو وہاں پہ جو لوگ آئے ہیں ان کو واچ کرنے کی. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو انٹریکشن ہے جو بھی ہے اس کو کنٹیل کرنے کی. ہر دنیا میں جو انسان ہے جس کے اندر روح ہے وہ اپنی سیفٹی کی بات کرتا ہے. ابھی بلی آئے گی یہاں پہ، وہ انٹر ہوئے گی، پہلے وہ سونگے گی کہ وہ سیف ہے کہ نہیں یہاں پہ. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور اس کے انٹرنیشنل جو سی پیک کے لوگ کہتے ہیں، پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، کہ اس کو کاؤنٹر کرنا ہے انہوں نے، کسی نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کو سمجھداری سے حل کرنا چاہیے. ایک سائڈ پہ آپ کا انڈیا ہے جو ہمارا پورا ملکی بارڈر ہے انڈیا کا، آپ جہاں سے لے، کراچی سے لے کے گلگت تک بارڈر ہے.
اور آپ کو پتہ ہی ہے, آپ کہتے بھی ہیں, ہم مان بھی لیتے ہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے. اور دوسری سائڈ پہ جو ہماری سیفٹی تھی, ہمارا ایک ہمارے کشننگ تھی ایران اینڈ افغانستان, وہاں پہ اگر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں, کل انہوں نے اپنا جو سنا ہے کہ انہوں نے اپنی ہیوی جو آرٹلری ہے وہ موو کرنی شروع کر دی ہے ادھر, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو, یہ پتہ نہیں بات صحیح ہے کہ نہیں ہے, لیکن میں نے جو پڑھا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ وی ہیو فوٹ 2 سپر پاورز, اور اگر ہمارے پاس if we cannot match gun with gun, our resolve جو ہے you cannot defeat that. یہ خطرناک باتیں ہیں, سب مل بیٹھ کے باتیں کرنی انتخاب چاہیے. صاحب ایک چیز جو چونکہ اس ٹاپک پہ بات چھڑی ہے, میں آپ کو تو پتہ ہی ہے, ناظرین کے لیے کہنا ضرور چاہوں گی کہ جب آپ اجازت دیتے ہیں پناہ گزین کو اپنے ممالک میں, اپنے ملک میں, اور ملکوں نے بھی جہاں اجازت دی, انہوں نے یہ اجازت نہیں دی کہ آپ بغیر کسی قد و غن کے پورے ملک میں دندناتے پھریں. دے ہیڈ ٹو موو ان اے سرٹن گیون ایریا, اور پھر وہ جہاں مرضی آئے پراپرٹی خریدے, جہاں مرضی آئے کچھ. میں آپ کو 2014 کی ایک بات بتانا چاہتی ہوں. میرے ہسبینڈ تب شدید علیل تھے اور اسلام آباد شفا میں تھے. وہاں جو وی آئی پی رومز تھے نا انتخاب صاحب, صرف ایک پاکستانی فیملی ان وی آئی پی روم میں تھی جو ہم لوگ تھے, باقی دیور آل افغانیز. آپ 2014 میں اوپر چلے جائیں نا, ان کے ٹاپ فلور پہ آپ ٹیسٹ وغیرہ کا, وہ پورا لیبارٹری ایریا, پورا فلور ہے اس کا, ہر طرح کے ٹیسٹ. ادھر ایک کاؤنٹر الگ تھا فار افغانیز اونلی, اور پاکستانیز کا الگ تھا. تو جہاں پہ آپ اتنا زیادہ ان کو, مطلب کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ کراچی دیکھ لیں, وہاں پہ سبزی منڈی وغیرہ یہ وہ, وہاں بے انتہا افغانی ہے. میڈم یہ آئے تھے یہاں پہ 1979 میں وار کے بعد آئے تھے. جی جی. ادروائز جو انٹریکشن ہے وہ صدیوں کا ہے. جی. وہ ایرین سے شروع ہوا تھا جو وہ کبھی ختم نہیں ہوا تھا. تو ان کی جو پینیٹریشن ہے, جو جہاں سے سینٹرل ایشیا سے لوگ آتے ہیں, جسے وہ بابا بلے شاہ ترک کہتے ہیں, ان کی پینیٹریشن تو ڈیپ انٹو انڈیا ہے نا. تو وہاں پہ بھی جو لوگ پٹھان ہیں, خان ہیں, وہ سارے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ جو 79 کے بعد آئے ہیں, جو وار سے ادھر آئے ہیں, وہ بیچارے لٹے پٹے آئے تھے. اب ان کی تیسری چوتھی جنریشن ہے, ٹھیک ہے. اب ہم نے یہ خود سوچنا ہے کہ ان کو جو پہلے آئے تھے ان کو ہم نے کہاں رکھا تھا, کنٹین کیا تھا, نہیں کیا تھا. انہوں نے سروائیو کرنا تھا نا, زندہ رہنا تھا. تو آپ نے ان کو یہ, تو اگر یہ نہ ہوتا, یہ جو ابھی ٹیررزم ہوئی ہے, 2 ہمارے وی ہیو لاسٹ, ایک لیفٹیننٹ کرنل صاحب ہیں, ایک بچہ ہے, کیپٹن جو ہے, چھوٹا بچہ ہے, وہ کسی کرنل صاحب کا اکلوتا بیٹا ہی تھا. تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ جی ہمیں خیال ہے کہ ان کو ہم نکالنا چاہیے. اس کی لگتا یہ ہے, دیکھیں نا, ہر چیز ایڈ ہاکزم پہ ہے. یہ کوئی اب جب ڈکیتیاں ہوتی ہیں نا, شباشی کوئی گورنمنٹ آتی ہے, کہتے ہیں یہ ڈاکو مارنے شروع کر دو, تو جو کازز ہیں وہ ختم نہیں ہوتے ہیں. تو آپ کو تو اس کا ایک سسٹمیٹکلی سوچنا پڑے گا, سب کو مل کے بیٹھ کے سوچنا پڑے گا. ہمارے ملک میں دیکھیں یہ جو ایشوز ہیں, ہم اکیلے نہیں ہیں اس کو فیس کر رہے ہیں. ہم اکیلے ہیں جو ان ایشوز کو مس ہینڈل کر رہے ہیں. دیکھیں نا, انگلینڈ میں وہ جو ان کی جو مائگریشن ہے, جو انہوں نے تباہ کی ہے ادھر لیبیا میں اور ادھر عراق میں, ادھر جو افریقن لوگ ہیں وہ یورپ میں کہیں سے داخل ہو جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے نا. تو وہ پھر چونکہ یورپین یونین تھی, وہ ہر جگہ چلے جاتے تھے. تو انگلینڈ نے کہا کہ یہ ہمارے لیے ایشو ہے, ہم نے 100 بندے کی ارینج کیا ہوا ہے, یہ 10,000 بندے کو کیسے کھلائیں, ہم صحیح ملک کیسے چلائیں گے. صحیح. تو یہ فیصلہ کسی ایک بندے نے نہیں لیا تھا کہ اس کا حل کیا کرنا ہے. انہوں نے ریفرینڈم کرائے تھے, آپ کو یاد ہے کہ ہم یہ جو یورپین یونین کے ساتھ ہم نے رہنا ہے یا نہیں رہنا. لوگوں سے پوچھا تھا. کیوں پوچھا تھا؟ کہ جب پوچھیں گے, انوالومنٹ ہوئے گی تو آنرشپ آئے گی اس فیصلے کو, کہ جب ہم نے علیحدہ ہو جانا ہے, یہ آنرشپ ہے لوگوں کی, اور سب اس پہ پھر اس پہ عمل کراتے ہیں. کوئی نہیں آتا کیوں نہیں کرایا. ہمارے ملک میں یہ جو ڈفرینسز ہیں, کہ ہمارے ملک میں پتہ ہے کیا ہے, کہ ہو از دا رولر, اس پہ لڑائی ہو جاتی ہے. ہو شوڈ ہیو دی لائنس شیئر, اس پہ لڑائی ہو جاتی ہے. کس نے کیا کرنا ہے, اس پہ لڑائی. یہ پہلے بیٹھ کے کیوں نہیں بات کر لیتے؟ اب وقت نہیں ہے, اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ سب بیٹھ کے کریں کہ کس کا کیا رول ہے, کس نے کیا کرنا ہے, اور جس کو جو رول لے دیں اس کو اس درخت کو اگنے دیں. یہ جب آپ پولیٹیکل لیڈر پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے, تو عمران خان جیسا جس کی شارٹ تھنکنگ ہے, عمران خان کے دیکھیں, میں آیا ہوں آپ کے گھر,
اگر یہ رنگ روڈ بند ہو تو میرے ذہن میں آلٹرنیٹ پلان نہ ہو تو میں یہاں پہنچ ہی نہیں سکتا. صحیح بات ہے. ضد بازی جو ہے وہ ڈیموکریسی کی ضد ہے. ڈیموکریسی مینس فلیکسیبلٹی. I agree. Democracy means acceptance of the reasoning. Democracy means acceptance of difference of opinion as a healthy input for movement forward, بے شک for forward movement. بے شک. تو اب اس کے یہ جو ساری چیزیں ہیں، میں ہو سکتا ہے غلط کہتا ہوں، آپ کے ویورز کو پسند نہ آتا ہو، لیکن میرے نزدیک اگریمنٹ جو ہے جب ہم سارے ایک کنبہ کا حصہ ہیں تو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں کس نے کیا کرنا، اور پھر انٹروین نہ کریں کسی میں، دوسروں کو بھی اگنے دیں، تاکہ یو نیڈ آرمی، یو نیڈ بیوروکریسی، بٹ یو آلسو نیڈ پولیٹیشینس، یو نیڈ ٹیچرس. تو آپ یونیورسٹیوں میں بھی آ جاتے ہیں، وہ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا نا، یہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں لیفٹنٹ کرنل آ جاتے ہیں، پنجاب یونیورسٹی لیفٹنٹ کرنل آ جاتے ہیں، جو ٹیچرز ہیں وہ رول جاتے ہیں. آپ انہیں گرو تو کروائیں نا. آپ نے بات بہت درست کی. خواتین و حضرات، انتخاب حنیف صاحب کا مجھے آنا، میں ان کی گفتگو بہت انجوائے کرتی ہوں، کیونکہ ایک تو یہ خواہ جذباتی بالکل ہوتے نہیں ہیں. یہ بڑی ان کی میتھوڈیکل، اے کے بعد بی آئے گا، بی کے بعد سی آئے گا، پھر ڈی آئے گا، بڑی لاجیکل تھاٹ پروسیس ہے جو ان کا چلتا ہے، اور بڑی بیلنسڈ گفتگو. آپ کو پروگرام پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.